बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सेहत ज़िंदगी और मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर शुमाला गफ़ार। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम डेफनेस यानी कि बहरेपन के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। हवासे ख़म्सा की जितनी भी ख़राबियाँ हैं उनमें से बहरापन सबसे आम पाई जाने वाली ख़राबी है। इसकी कई वजूहात हैं, जैसे कि ये जिन्याती हो सकता है, शोर के बाइस या फिर उम्र के बाइस भी बहरापन हो सकता है। ये एक ऐसा मसला है जो कि मरीज़ की समाजी ज़िंदगी को मुतासर करने के साथ साथ तो उसके लिए तालीम और रोज़गार के हवाले से भी कई मसाइल पैदा कर सकता है। इसकी कई अक़साम ऐसी हैं जो कि काबिल इलाज हैं और ख़ुसूसन अगर बच्चों में बात की जाए तो अर्ली डायग्नोसिस और टाइमली ट्रीटमेंट जो है वो बहुत सारी प्रॉब्लम से उनको बचा सकता है, जो कि आइंदा आने वाली ज़िंदगी में उनको बहरेपन की वजह से हो सकती हैं। अगर नॉइज़ पोल्यूशन की बात की जाए तो वो पसमानदा और जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा है और तरक्की याफ्ता ममालिक ने इस पे काफ़ी हद तक काबू भी पा लिया है, लेकिन तरक्की पजीर ममालिक जो हैं वो अभी इस मद में काफ़ी पीछे हैं। तहकीक ये बताती है कि जो बहरापन है वो आपकी जहनी सलाहियत को मुतासर करता है और स्पेशली ओल्ड एज में जो बहरापन है वो इंसान को डिप्रेशन की तरफ भी लेकर जा सकता है। इस पर मज़ीद डिस्कशन करने के लिए हमें ज्वाइन किए हैं डॉक्टर मोहिबुल्लाह मशवानी, जो कि अकबर नियाजी टीचिंग हॉस्पिटल में ENT स्पेशलिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द प्रोग्राम डॉक्टर मोहिब। थैंक यू सो मच मैडम। मुझे ये बताइएगा कि हेयरिंग लॉस किसको कहा जाता है? अगर एक बंदा कम्प्लीटली नहीं सुनता तो क्या वो बहरा होता है, या अगर आपको थोड़ा कम सुनाई दे रहा है तो वो भी इसी ज़ुमरे में आता है? इसी तरह अगर एक कान से सुनाई दे रहा है लेकिन दूसरे से नहीं सुनाई दे रहा तो क्या ये भी डेफनेस शुमार की जाती है? जी मैडम, सबसे पहले जो बहरापन है उसको हम जो डायग्नोस करते हैं उसके लिए तो मुख्तलिफ साइंटिफिक तरीका ये है कि हम उसके लिए समात के एक टेस्ट करते हैं और उसी के बेस पे हम कहते हैं कि इसको कितना मसला है, माइल्ड है, मॉडरेट है या सीवियर है, यानी उसकी दर्जाबंदी होती है कि उसकी समात कितनी कम है। तो उसी बेस पे उसी बुनियाद पे हम उसकी दर्जाबंदी कर लेते हैं। लेकिन एक आसान अल्फाज में अगर मैं आपको बताऊं, एक स्केल होते हैं 25 डेसिबल या 25 डेसिबल से जब ज़्यादा समात कम हो जाती है तो फिर हम कहते हैं कि इस बंदे को समात का मसला है या बहरापन शुरू हो गया है, लेकिन वो कम दर्जे के है। उसके बाद जितनी भी उसकी समात कम हो जाती है तो उसको ऊंची आवाज़ में बोलना पड़ता है और ये जो डेसिबल होते हैं वो ज़्यादा हो जाती है। अब बात आती है क्योंकि हम बिनौरल है यानी दोनों कानों से सुनने वाले हैं हम इंसान, अगर एक इंसान के दोनों कानों में समात कम, एक कान में समात कम हो तो वो भी बहरापन में आ जाता है। अच्छा, वो भी बहरापन ही कहलाता है? हाँ, बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर आप सोचिए कि एक बच्चा है वो स्कूल में पढ़ता है, एक कान से सुन सकता है दूसरे से नहीं, तो जो डायरेक्शनलिटी होती है वो हमारी ज़िंदगी में बहुत अहम होती है। अगर एक बंदा दाएं साइड से हमें बात करते हैं और हम सुन सकते हैं, बाएं तरफ से हम नहीं सुन सकते, तो बाएं तरफ से तो वो माजूर है, तो ये माजूरी की ज़ुमरे में आ जाती हैं। सही सही, यानी कि आपने कहा कि इसकी डिफरेंट जो है वेरिएशंस हैं और अगर किसी भी साइड से सुनाई ना दे रहा हो और थोड़ा बहुत भी सुनाई ना दे रहा हो तो वो भी बहरेपन में ही शामिल किया जाता है और इसकी डिफरेंट अक़साम हैं। आपने कहा कि अच्छा, इसकी वजूहात की तरफ आते हैं कि वजूहात क्या होती हैं, क्योंकि कुछ लोग होते हैं वो बाय बर्थ ही नहीं सुन सकते और कुछ लोग होते हैं वो ओल्ड एज में जाके सुनना कम कर देते हैं, तो दोनों में क्या फ़र्क है वजूहात की? अगर हम वजूहात की अगर हम बात करें, बच्चों में वजूहात अलग है, ओल्ड एज में अलग है। अब बच्चे जो होते हैं वो जब प्री नेटल होते हैं, मतलब बच्चा माँ के गोद में है, उस वक़्त माँ के पेट में है, उस वक़्त से उनकी कॉम्प्लिकेशन शुरू हो जाती है। हमारे यहाँ ये होते हैं कि कोई भी बंदा खुद जाके फार्मेसी से मेडिसिन लेते हैं और उसमें बहुत सारे दवाई वो होते हैं जो समात की जो नर्व होते हैं, जो रग होते हैं, उसको कमज़ोर कर लेते हैं। ऑटोटॉक्सिक ड्रग्स होते हैं, तो लोग बगैर प्रिस्क्रिप्शन के वो दवाई ले लेते हैं हमल के दौरान ख़वातीन। उनकी वजह से जो बच्चा आने वाला होता है इस दुनिया में, उसकी समात की जो नर्व होते हैं वो डैमेज हो जाती है। फिर नेटल कंडीशन होते हैं, बहुत सारे लोग हॉस्पिटल में डिलीवरी नहीं कराते, स्पेशली जो हमारे देही इलाके हैं उनमें ये मसला होते हैं। उस वक़्त जो एफगार स्कोरिंग वगैरह करती है ना, उस वक़्त अगर बच्चे को ऑक्सीजन की ज़रूरत है वो नहीं मिल जाती, तो उसी दौरान जो डिलीवरी के दौरान जो ऑक्सीजन कम हो जाती है उसकी वजह से समात के नर्व कमज़ोर हो सकती है। और बात की भी बच्चा जो है बचपन में, लेट सपोज वो बच्चा पैदाइश के फ़ौरन बाद आईसीयू में, न्यूनेटल आईसीयू में एडमिट रहा है,
تو اس کی وجہ سے جو دوائی لی ہوتی ہے اس کی وجہ سے سماعت اس کی کمزور ہو سکتی ہے، اور بہت سارے اور بھی وجوہات ہوتے ہیں۔ ماں میں بھی کوئی ایسے انفیکشنز ہو سکتے ہیں، جس طرح کہ آپ نے کہا کہ دائیوں سے آپ کروا لیتے ہیں ڈیلیوری اور پھر بچے کا بھی خیال نہیں رکھا جاتا، تو کون کون سے انفیکشنز ہیں جو کہ بہرا پن کاز کر سکتے ہیں؟ پیدائش کی فوراً بعد جو بھی انفیکشن ہو جائے سیویئر، جس میں بخار بہت تیز ہو تو اس کی وجہ سے بہرا پن ہو سکتے ہیں۔ اس وقت جو اینٹی بائیوٹک دی جاتی ہے وہ بھی پراپر طریقے سے نہیں دی جاتی، وہ اینٹی بائیوٹک میں اکثر اوٹوٹاکسک ڈرگز ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے بھی بہرا پن ہو سکتے ہیں۔ صحیح۔ ایک اور جو عام وجہ ہے وہ کنسنگونس ہیئرنگ لاس ہے۔ کنسنگونس ہیئرنگ لاس یہ ہوتا ہے کہ جو انٹر کزن میرجز ہوتے ہیں تو وہ بھی ایک بہت بڑی کاز ہے پری نیٹل کازز میں، جو بچوں میں بہرا پن کاز کر سکتے ہیں۔ اب اگر ہم اولڈ ایج میں آتے ہیں تو اولڈ ایج میں ان کی جو وجوہات ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ایک بندہ ہے وہ فیکٹری میں کام کرتا ہے، وہاں پہ چونکہ پرسنل پروٹیکشن کے لیے جتنی بھی ایکوپمنٹ ہوتے ہیں، ہم لیٹ سپوز ایئر میں ہم مختلف قسم کی نائز ریڈکشن کے لیے مختلف ایکوپمنٹ یوز کرتے ہیں، وہ یہاں پہ انٹروڈیوس نہیں ہوئی ہے۔ یہاں پہ بائی لا بھی فیکٹری والے اپنے مزدوروں کو نہیں دیتے، تو کنٹینیوس جو لاؤڈ ناز ہوتے ہیں اس کے لیے جو ایکسپوجر ہوتے ہیں وہ بھی بہرا پن کی وجہ بن جاتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ 55 سال کی عمر کے بعد ہماری ویسی بھی قوت سماعت کمزور ہو جاتی ہے، جو پریسبائکیوسس کی کیٹیگری میں آتی ہے، یعنی عمر کے ساتھ جو آتی ہے، تو ایک 55 سال کے بعد یہ عمل شروع ہو جاتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے کہ ویسٹ میں جو مشینری یوز ہوتی ہے فیکٹریز میں، اس میں خیال رکھا جاتا ہے کہ وہ اس قدر نوائز نہ پروڈیوس کرے کہ وہ کسی کو ڈیمیج کر رہی ہو، اور ہمارے ہاں جو فیکٹریز میں مشینری یوز ہوتی ہے اس کی بہت زیادہ لاؤڈ نوائز ہوتی ہے، اور اسی طرح سے آپ نے کہا کہ پروٹیکٹیو گیئر نہیں یوز کیا جاتا، جس طرح کہ ایئر مفس ہیں یا ایئر پلگز جو کہ ان کو یوز کرنے چاہیے۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ ہمارے ملک میں ایک جرنل ٹرینڈ ہے کہ کان کی صفائی کسی بھی اس چیز سے کی جاتی ہے جو کہ آپ کے ہاتھ پہ ہو، اسپیسیفکلی چابیوں کا استعمال کیا جاتا ہے، ہیئر پنز بھی اس کے لیے استعمال ہوتی ہے، اور ماچس کی تیلی تو ہر شخص کو بڑی ایزیلی اویلیبل ہوتی ہے، تو کیا اس سے بھی ڈیفنس ہو سکتی ہے؟ اس سے ایک تو کان کو خود صاف نہیں کرنا چاہیے، دوسرے یہ جو کاٹن بڈز ہوتے ہیں وہ ایسے سافٹ ہوتے ہیں تو لوگ خود خرید کے اس سے کان صاف کر رہے ہوتے ہیں، وہ کان کی صفائی کے لیے بیسیکلی ہوتے نہیں ہے، کان کی بیرونی حصے کی صفائی کے لیے ہوتے ہیں۔ بہت اچھی بات کی آپ نے، بالکل، اور بڑے سافٹ لگ رہے ہوتے ہیں، لوگ یہی سمجھ رہے تھے کہ کان کی صفائی کے لیے بنے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کوئی بھی امپورٹڈ یہاں پہ ایئر پلگز آتے ہیں اس میں آپ دیکھ لیں، یہ جو کاٹن بڈز ہوتے ہیں اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ یہ کان کی صفائی کے لیے نہیں ہوتی۔ بہت ساری کنٹریز میں بائی لا بھی یہ ہوتے ہیں کہ وہ جس طرح سگریٹ کے ڈبی کے اوپر لکھا ہوتا ہے نا کہ اسموکنگ کلز، اسی طرح سے اس پہ انسٹرکشن ہوتی ہے کہ اس سے کان نہ صاف کیا جائے، یہاں پہ چابیوں سے صاف کیا جاتا ہے۔ ایک اور جو امپورٹنٹ چیز ہے، لوگ جو کان میں ویکس ہوتے ہیں اس کا ڈارک براؤن کلر ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ میل ہے، یہ میل نہیں ہوتا، یہ کان کے پروٹیکشن کے لیے قدرتی طور پہ بن جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ یہ ہوتے ہیں کہ باہر سے جتنی جراثیم آتے ہیں اس میں ٹریپ ہو جاتے ہیں اور کان کو انفیکشن سے بچاتے ہیں۔ اب جن لوگوں کو عادت ہوتے ہیں وہ بار بار صاف کرتے ہیں، انفیکشن ہو جاتے ہیں، یا اتنی زیادہ ایچنگ ہو جاتی ہے کہ وہ اندر جا کے کان کے پردے کو کان کے پردے میں سوراخ بنا دیتے ہیں۔ اس سے ہوتا یہ ہے کہ کم از کم آپ کی 25% سماعت کم ہو جاتی ہے، بالکل، تو بھی بہرا پن کاز کر سکتی ہے اگر وہ ٹائم پہ ٹریٹ نہ کیا جائے۔ بالکل، بہت سارے لوگوں میں بہرا پن اس وجہ سے بھی آ رہا ہوتا ہے کہ ان کی جو ویکس ہے وہ انہوں نے ریموو نہیں کی ہوتی، یا پھر وہ والے لوگ ہوتے ہیں کہ جو کہ ویکس تو ریموو کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ اس قدر اس کو ریموو کر دیتے ہیں کہ وہ کان کا پردہ ڈیمیج کر دیتی ہے۔ اچھا میں چاہتی ہوں کہ آپ ذرا یہ بتائیں کہ اگر ہم نے ویکس کو ان کاٹن بڈ سے ریموو نہیں کرنا تو نیچرلی کیا طریقہ ہے؟ ویسے ای این ٹی اسپیشلسٹ سے ہی میں نے اس بات پہ کنسلٹ کیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر ہم اچھے طریقے سے شاور لیں تو ہماری ویکس جو ہے وہ خود بخود صاف ہو جاتی ہے۔ از دیٹ ٹرو؟ آپ کس طرح سے ریکمینڈ کریں گے کان کی صفائی پھر کس طرح سے کرنی چاہیے؟ میں تو یہ کہوں گا میڈم کہ نارملی کان کو صاف نہیں کرنا چاہیے۔ کان کی صفائی کی اپنی بھی طریقے ہوتے ہیں، ایک کچھ کنڈیشنز ہوتے ہیں۔ اب میں بیٹھا ہوں لیٹ سپوز اکبر نیازی ٹیچنگ ہاسپٹل میں، بہت سارے مریض آتے ہیں کان میں ویکس سے صاف کر لے، ہم نے پوچھنا ہوتا ہے کہ آپ کی سماعت کم ہے، اس سے نہیں، اس کو نہیں صاف کرے گی پھر، ٹھیک ہے؟ درد کر رہے ہیں، آپ کو درد ہے، تکلیف ہے، کوئی کہتے ہیں نہیں مجھے درد نہیں ہو رہا ہے، اگر درد نہیں ہے، سماعت میں آپ کو کمزوری نہیں ہے تو پھر اس کو صاف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بعض اوقات ہم بینگ سرجن جب ہم نے کان کے سرجری کرنے ہوتے ہیں، کان صاف کرنا ہوتا ہے، پردہ دیکھنا ہوتا ہے، تو اس کے لیے ہم صفائی کر لیتے ہیں، ویسے صفائی کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی بالکل روٹین میں، کیونکہ یہ کان کے بھی
قدرتی طور پہ کان کی حفاظت کے لیے بن جاتی ہے، تو ہمیں اور صاف جب نہیں کرنا آپ کی چاہیے۔ جاب موومنٹس ہوتی ہیں کھانا چباتے وقت تو یہ نارملی خود ویکس جو ہے وہ باہر آ جاتی ہے، تو اگر باہر آ گئی ہے آپ اس کو صاف کر سکتے ہیں۔ اور یہ بھی آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ کاٹن بڈ جو ہے وہ بیرونی صفائی کے لیے بنایا گیا ہے، آپ اسے بیرونی صفائی کر سکتے ہیں۔ اچھا وجوہات کی ہم نے بات کی، تو یہ بتائیے گا کہ ایک لاؤڈ نوائز اچانک سے جس طرح کہ دھماکہ ہوتا ہے، کیا وہ ڈینجرس ہے یا پھر ریپیٹڈ ایکسپوجر بھی اتنا ہی ڈینجرس ہوتا ہے؟ جس طرح کہ بار بار اگر آپ جو ہے، جس طرح کہ ہم نے فیکٹریوں کی بات کی کہ وہاں پر لاؤڈ نوائز ہے، یا پھر کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ میوزک بھی بہت لاؤڈ سنتے ہیں، تو دونوں بہرا پن کاز کر سکتے ہیں؟ دونوں ایک جیسے خطرناک ہیں۔ بہت سارے پیشنٹ ہوتے ہیں ان کا ون ٹائم ایکسپوجر ہوتے ہیں، وہ لیٹ سپوز وہ کوئی بھی کوئی پیسٹول وغیرہ چلاتے ہیں، تو اس سے کیا ہو جاتا ہے کہ جو ایک ٹائم نائز ایکسپوجر ہوتے ہیں اس کے وجہ سے بھی ہو سکتے ہیں، اور اگر کنٹینیوسلی وہ ایک فیکٹری میں کام کرتا ہے جہاں پہ رولز نہیں فالو کیا جاتا۔ اب رولز کیا ہے کہ وہاں پہ جو نائز ہوتا ہے، جو شور کی آلودگی ہوتی ہے آواز کی، وہاں پہ ایک میٹر ہوتے ہیں 85 ڈیسیبل سے جو اوپر آواز ہوتی ہے 85 ڈیسیبل سے نیچے ہیں تو 8 گھنٹے تک مزدور وہاں کام کر سکتے ہیں۔ پھر رولز آف 5 ہے، اگر آپ 5 ڈیسیبل بناتے زیادہ کر لیتے، لیٹ سپوز اس فیکٹری میں 90 ڈیسیبل کے شور پروڈیوس ہو جاتے ہیں، تو وہاں پہ وہ مزدور آدھا ٹائم کم گزارے گا، مطلب 8 گھنٹوں سے 4 گھنٹے پہ وہ کام کر سکتے، اس سے زیادہ کام نہیں کر سکتا۔ تو یہ کنٹینیوسلی اگر وہ لاؤڈ نوائز کی ایکسپوجر ہے وہ بھی کان کے اندرونی حصے کو ڈیمیج کر سکتا ہے، اور ون ٹائم اگر بہت زیادہ لاؤڈ ساؤنڈ ہے تو وہ بھی ڈیمیج کر سکتا ہے۔ لیکن ان دونوں میں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ irreversible چینجز ہوتے ہیں، اس کو دوبارہ آپ کسی دوائی سے دوبارہ ٹھیک نہیں کر سکتے۔ اچھا، اور آج کل جو اچھے فونز ہیں، ایون اگر آپ نے لگائے ہوئے ہیں، آپ ایئر پوڈز وغیرہ اگر آپ نے لگائے ہوئے ہیں، تو آپ کا فون آپ کو بتاتا ہے کہ یہ بہت لاؤڈ نوائز ہو گئی ہے اینڈ اٹ کین بی ڈیمیجنگ ٹو یور ایئرز۔ اور آپ نے کہا کہ ریپیٹڈ ایکسپوجر بھی بہرا پن کاز کر سکتا ہے، اور آپ کے جو ایک دم دھماکے کی آواز ہے وہ بھی ڈیمیجنگ ہو سکتی ہے۔ اچھا، سمٹمز کے متعلق بتائیے گا کہ ایک تو کم سنائی دے گا، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو شور میں اچھا سنائی دیتا ہے، یعنی جب ان کے ارد گرد شور ہوتا ہے تو وہ صحیح سنتے ہیں، لیکن اگر دھیمی آواز میں بات کی جائے تو وہ صحیح نہیں سنتے، تو یہ کون سے بہرے پن کی قسم ہے؟ اور دوسرا یہ بھی بتا دیجیے گا کہ اگر نیو بورن ایک بیبی ہے، اب وہ بول بھی نہیں سکتا ہے، تو ماں باپ کو کیسے پتا چلے گا کہ اس کو بہرا پن ہو رہا ہے؟ پہلے جو آپ کے سوال ہے میڈم، وہ تو ہم جو بھی ہیئرنگ لاس کے ہمارے پاس پیشنٹ آتے ہیں تو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس کو کچھ مریض ہوتے ہیں ان کو آواز آ نہیں رہی ہوتے، وہ کنڈکٹیو ڈیفنس ہوتے ہیں۔ کنڈکٹیو ڈیفنس یہ ہے کہ کان کے بیرونی حصے یا درمیانی حصے میں کوئی مسئلہ ہے تو دوائیوں سے یا آپریشن سے ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ جو اندرونی حصے والے مسئلے ہیں اس میں یہ پریزنٹیشن پر ڈیفرنٹ ہوتے ہیں۔ کچھ مریض ہوتے ہیں ان کو آواز آ رہی ہوتی ہے لیکن سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہے۔ جو عمر کے ساتھ میں نے بتایا کہ پریسبائکیوسس میں یہ ہوتا ہے کہ مریض کو آواز تو آ رہی ہوتی ہے لیکن وہ سمجھ نہیں پاتی، ان کو انڈرسٹینڈنگ کم ہو جاتی ہے۔ اب اگر شور میں اس کو زیادہ آواز اچھی سمجھ آ رہی ہوتی ہے تو ایک کنڈیشن ہوتی ہے اوٹوسکلیروسس کہتے ہیں اس کو۔ اس کنڈیشن میں یہ ہو سکتا ہے کہ جو کان کی درمیانی حصے میں جو چھوٹی ہڈیاں ہوتی ہیں وہ فکس ہو جاتی ہے، اس کی کیلسیفیکیشن ہو جاتی ہے، اس کنڈیشن کی یہ علامت ہیں۔ صحیح۔ اچھا، پریگنینسی میں بھی کوئی چینجز آتے ہیں آپ کے کانوں میں، اس وجہ سے بھی آپ کو کچھ مسائل ہو سکتے ہیں؟ جس طرح کہ آپ نے بات کی کہ کیلشیم ڈپوزیشن ہو جاتی ہے، تو پریگنینسی میں بھی کوئی ایسے مسائل ہو سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ اوٹوسکلیروسس جو ہے یہ ہارمونل چینجز کے ایک تھیوری یہ بھی ہے کہ ہارمونل چینجز کی وجہ سے ہو سکتی ہے، باقی پریگنینسی میں آواز کی پہ کوئی اثر نہیں پڑ سکتا۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ اچھا، ڈائگنوز کیسے کیا جاتا ہے؟ کیا کیا ٹیسٹ کرواتے ہیں جب پیشنٹ آپ کے پاس آتا ہے، اور کس طرح سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کنڈکٹیو ہے یا سینسری نیورل ہے؟ جو آپ نے میڈم پہلے کوشچن کیا تو اس کا دوسرا پارٹ میں آپ کو بتاؤں کہ کیا مدرس کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ بچے کو سینسری نیورل ہیئرنگ لاس ہے؟ تو پوری دنیا میں یونیورسل اسکریننگ پروگرام ہوتے ہیں۔ جو بچہ پیدا ہو جاتے ہیں ہاسپٹل میں، پیدائش سے فوراً بعد ہاسپٹل سے ڈسچارج نہیں کی جاتی جب تک اس کی اسکریننگ ٹیسٹ نہیں ہوتی، اس کو آٹوکاسٹک ایمیشنز کہتے ہیں کہ اس کا جو نرف ہے وہ انٹیکٹ ہے یا نہیں ہے۔ ہم نیئر فیوچر میں ڈاکٹر اکبر نیازی ٹیچنگ ہاسپٹل میں ویسٹ میں تو کیے جاتے ہیں، یہاں پر کرتے ہیں، یہاں پہ نہیں ہوتے، تو وہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ بچہ جو ہے یہ اس کا کاکلیئر نرف انٹیکٹ ہے یا نہیں ہے۔ ایک اور انٹرسٹنگ یا ہوپ فل والی بات یہ ہے کہ
آپ کوئی بھی سینس ہو، بچہ کسی سینس کے بغیر پیدا ہو جائے تو اس کی ریہیبلیٹیشن ناممکن ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، لیکن کاکلیئر نرو کے بغیر بھی بچہ پیدا ہو جائے تو جب آپ اس کی ٹائملی ڈائگنوز کر لیتے ہیں اور اس کو ریہیبلیٹیٹ کرتے ہیں، اس کے بہت ایڈوانس فارم بھی ابھی آ گئے ہیں، تو کاکلیئر امپلانٹیشن کر کے آپ ایک ڈیڈ نرو کو بھی آپ ری ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں اور وہ بچہ آپ کا صحت مند بڑا ہو سکتا ہے۔ تو مختلف طریقوں سے، ایک تو یونیورسل اسکریننگ پروگرام ہونے کے بعد میں بچے کو دیکھنا چاہیے کہ وہ اپنے انوائرمنٹل جو آوازیں ہوتی ہیں اس کو رسپانس دے رہے ہوتے ہیں یا نہیں دے رہے ہوتے، جو ان کی اسپیچ ڈیولپمنٹ ہوتے ہیں۔ بچہ سنے گا تو وہ بولے گا، اگر بچے کی اسپیچ ڈیولپمنٹ نہیں ہے تو اسی وقت ان کو ENT اسپیشلسٹ کے پاس جانا چاہیے، اور ساتھ کتنی ایج تک بچہ جو ہے وہ ماں کی آواز کو رسپانس دینا شروع کر دیتا ہے؟ ڈے ون سے، مطلب اگر آپ ڈے ون سے بچہ پیدا ہو جائے تو اس کے مختلف ریفلیکسز ہوتے ہیں، مورو ریفلیکسز ہوتے ہیں، مطلب اگر بچہ پیدا ہو جائے تو انہوں نے انوائرمنٹل جو آوازیں ہوتی ہیں ان کو بلینک کر کے آپ کلیپنگ کرتے ہو، بلینک کر کے وہ رسپانس کرتے ہیں، ٹھیک ہے، مختلف ہوتے ہیں، تو وہاں سے باقی جو ریفلیکسز ہوتے ہیں وہ پھر ڈائریکشنلٹی کی طرف ہوتے ہیں کہ آپ کسی بھی کارنر سے آواز دے رہے تو اس طرف وہ گردن موڑ لیتے ہیں، یہ بھی سارے آپ آبزرو کر لیتے ہیں۔ اور اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ بچے میں یہ لیکنگ ہے تو آپ ضرور دکھائیے ENT اسپیشلسٹ کو یا ENT اسپیشلسٹ کو۔ اور ایک اور جو ہمارے ہاں غلط ٹرینڈ ہے وہ یہ ہے کہ وہ کمپیئر کرتے ہیں بچوں کو دوسرے اپنے کزن سے۔ وہ میں کسی بھی پیرنٹ سے میں پوچھ لیتا ہوں کہ آپ نے ٹائم پہ کیوں نہیں دکھایا بچے کو، کیونکہ بچہ ایک مرتبہ پری لینگول بچے جنہوں نے لینگویج نہ سیکھی ہوں اور ان کی سماعت کم ہو جائے، اس کو بعد میں آپ ریہیبلیٹیٹ کرو تو بچے بہرے بڑے ہو جاتے ہیں، میوٹ ہو جاتے ہیں، ان کے ریہیبلیٹیشن نہیں ہو جاتے، وہ معذور بڑے ہو جاتے ہیں۔ صحیح۔ تو جس طرح آپ نے شروع میں ذکر کیا کہ وہ اپنے لیے جاب ڈھونڈنے میں، ایجوکیشن، سب چیزیں، وہ ایک معذور بچہ بڑا ہو جائے گا۔ تو آپ بتاؤ کہ آپ نے پہلے کیوں نہیں چیک اپ کروایا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے فیملی میں ایک بچہ تھا تو اس نے 10 سال میں بولنا شروع کیا، 5 سال میں شروع کیا تھا، جو اگین انبیلیویبل باتیں ہوتی ہیں۔ بالکل، اور انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں یہ ٹرینڈ ہی نہیں ہے کہ ہیئرنگ ٹیسٹ کروائے جائیں۔ اسی طرح میں نے دیکھا ہے کہ آئی ٹیسٹ بھی بہت ڈیلے کر دیے جاتے ہیں، تو یہ بھی چیک اپ کا ضروری حصہ ہونا چاہیے، بہت امپورٹنٹ ہیں۔ نیشنل لیول پہ اس پہ کام ہونا چاہیے۔ اب ہم اپنے ہاسپٹل میں شروع کر رہے ہیں، اور ایک رولز ابھی سے ہم نے سیٹ کی ہوئی کہ جو بچہ ہمارے ہاسپٹل میں یہاں پہ ڈیلیوری ہوگی، جب تک آٹوکاسٹک ایمیشن نہیں ہوگا اس وقت تک ہم ڈسچارج نہیں کرے گی، پارٹ آف پیکج بنا دے گی کہ کم از کم ہمارے ہاسپٹل سے جو بچہ پیدا ہو کے نکلتا ہو، ہم شورٹی سے کہہ سکتے ہیں کہ بہت سمپل ٹیسٹ ہوتے ہیں، آپ کو بتاتے ہیں، اور یہ ضرور ہونا چاہیے اور ہر جگہ اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے۔ اچھا سر، طریقہ علاج کیا ہوتا ہے؟ کیا دوائیوں سے ٹھیک کیا جا سکتا ہے یا ہیئرنگ ڈیوائسز ہی استعمال کرنی پڑتی ہیں؟ اور یہ ہیئرنگ ڈیوائسز جو ہیں کیا یہ بہت ایکسپینسو ہوتی ہیں؟ کیونکہ لوگ یوزلی ریلکٹنٹ ہوتے ہیں ان کو لگانے کے حوالے سے۔ علاج شروع میں میڈم میں نے بتایا کہ 2 حصے ہوتے ہیں، ایک کان کا بیرونی حصہ، ایک درمیانی۔ ٹھیک ہے۔ ان کی جتنی مسائل ہیں وہ دوائیوں سے اور آپریشن سے ٹھیک ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، جو بھی ہیئرنگ لاس ہو وہ دوائیوں یا آپریشن سے ٹھیک ہوگا۔ اگر باہر کے ایریا میں ہے، اندرونی ہے، تو وہ آپ نے میڈیسن سے آپ ٹھیک کر سکتے ہیں۔ مطلب کان کے جو 3 حصے ہیں، بیرونی حصے اور درمیانی حصے کی جتنی بھی مسئلے مسائل ہیں، ایکسٹرنل ایئر اور مڈل ایئر کی بات کر رہے ہیں، جو مسئلے ہیں وہ دوائیوں اور آپریشن سے ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ انر ایئر کی یا سینسری نیورل ہیئرنگ لاس جو ہوتے ہیں وہ ہیئرنگ ایڈ سے ٹھیک ہوتا ہے۔ صحیح ہے۔ تو یہ ہیئرنگ ایڈز آج کل اچھی اویلیبل ہیں، بلکہ مجھے کسی نے ایک بڑی اچھی بات کی، انہوں نے کہا کہ اب تو یہ جو ہے وہ اتنے زبردست ایئر فونز آ گئے ہیں کہ آپ جب ہیئرنگ ایڈ لگاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے آپ نے ایئر فون لگایا ہوا ہے۔ وہ تو ایئر فون تو بہت بڑی بات کر رہے ہیں، اب تو ایسے آئے ہوئے کہ نظر نہیں آتے، ان کے ٹائپس ہوتے ہیں۔ اب ہم عمر کے حساب سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کس ایج میں، چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو ان کو ہم بڑے آلے لگا لیتے ہیں، کان کی بیرونی BT ہوتے ہیں، کان کے درمیانی حصے کے ہوتے ہیں، اندر کے نال ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت چھوٹے آلے ہوتے ہیں جو بالکل بھی نظر نہیں آ رہے ہوتے ہیں۔ لوگ اس وجہ سے ریلیکٹنٹ ہوتے ہیں کہ ہمارے ہاں ایکسیپٹیبلٹی ہے، جو لوگوں کے آئی سائٹ کم ہوتے ہیں تو اینک بندہ لگائے گا، واکر کے ساتھ چلے گا، سٹیک کے ساتھ چلے گا، لیکن وہ ہیئرنگ ایڈ کے لیے لوگ کافی ہوتے ہیں کیونکہ فوبک ہوتے ہیں۔ کوئی بھی پیشنٹ لگائے گا، وہ کہتے ہیں فیملی میں لوگ مذاق اڑاتے ہیں، سوسائٹی میں لوگ مذاق اڑاتے ہیں، ینگ پیشنٹ نہیں لگاتے۔ ہم انکریج کرتے ہیں اور آپ کے پروگرام کے وساطت سے لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں
کہ ڈسیبلٹی جو ہوتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بالکل معذور ہیں, ان کی ایبلٹی کسی اور طریقے سے ہم نے جج کرنا ہوتا ہے, لیکن اگر وہ ہیئرنگ ایڈ لگائے گا تو وہ اس کے ڈسیبلٹی بھی ختم ہو جاتی ہے. ہمارے رویے چینج ہونے کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہے, کیونکہ اگر کسی نے گلاسز لگائی ہوئی ہیں اس کو ہم عجیب طریقے سے نہیں دیکھتے, لیکن اگر کسی نے ہیئرنگ ایڈ لگائی ہوئی ہے تو سب لوگ اس کو عجیب سے طریقے سے دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور اسی وجہ سے وہ کانشیس بھی ہوتے ہیں لوگ لگانے کے. بالکل, اور ہمیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ اس وقت دنیا میں 10% لوگوں کے سماعت کم ہیں, اور آئندہ 25 سال میں جو ہے یہ تعداد 20% تک ہو جائے گی, بیکاز آف ریکریشنل ایکٹیویٹیز, کہ جو لوگ بہت زیادہ آواز میں میوزک سن لیتے ہیں, تو جو بہرا پن ہے یہ بڑھتا جا رہا ہے. تو ہمیں اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. جن لوگوں نے ہیئرنگ ایڈ لگائے ہوئے ہیں کاسمیٹک کے لیے, اگر ان کو وہ ٹائپ لگے ہوئے جو باہر سے نظر آ رہے ہو تو ان کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے. اور ٹیکنالوجی کے حساب سے اب تو پاکستان میں تقریباً سارے جو آپ کو کسی بھی ڈیولپ کنٹری میں اویلیبل ہے وہ پاکستان میں بھی اویلیبل ہے. لیکن ایک بہت بری عادت جو میڈم یہاں پہ ہے وہ یہ ہے کہ لوگ خود جا کے بازاروں سے خرید لیتے ہیں, یا ایسے لوگوں سے خریدتے ہیں, ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ ان کے کون سے ہیئرنگ گلاس ہیں, کون سا ہیئرنگ ایڈ. عمر کے حساب سے ہم نے دیکھنا ہوتا ہے, ٹائپ آف ہیئرنگ گلاس کے حساب سے ہم نے دیکھنا ہوتا ہے, اور پیشنٹ کی جو فائنینشیل سٹیٹس ہوتے ہیں اس کے حساب سے ہم ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ کون سا آلہ اس کو سوٹ کرے گا. اور اس کے علاوہ اگر وہ بہت اچھی مشین بھی لگائے گا تو اس کے نرو کو مزید نقصان پہنچا سکتا ہے. آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ ڈاکٹر کے مشورے سے کر لیں. پتہ نہیں کیوں ہمارا یہ جنرل کانسیپٹ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ڈاکٹر کوئی مشورہ دے رہا ہے تو اس میں اس کا کوئی ذاتی بینیفٹ ہے, یا پھر فارماسیوٹیکل کمپنی نے ان کو جو ہے وہ کوئی انسینٹیو دیا ہوا ہے. ایسا بالکل نہیں ہوتا. ڈاکٹر پیشنٹ کی تمام سچویشن کو انالائز کرتے ہوئے اس کے لیے رائٹ ڈیوائس جو ہے وہ ایڈوائز کرتا ہے. اچھا سر, ہم نے ان بچوں کی بات کی جو کہ بائی برتھ ان کو یہ پرابلم ہوتا ہے, تو اگر انٹرونشن کر لی جائے تو کیا یہ بچے, آپ نے کچھ بتایا اس متعلق کہ یہ بہتری ان میں آ سکتی ہے, لیکن کیا یہ کمپلیٹلی ٹھیک ہو سکتے ہیں؟ اور اگر ایک بچہ سن نہیں رہا تو پھر اس کی اسپیچ ڈیولپمنٹ کو کس طرح سے بہتر کیا جا سکتا ہے تاکہ وہ آئندہ آنے والی زندگی اچھے طریقے سے گزار سکے؟ سب سے پہلے میڈم ان بچوں کی آئیڈینٹیفیکیشن بہت ضروری ہے. جو بچے ٹی وی کی والیوم بڑھا دیتے ہیں, ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہیں, جو بچوں کی ایکیڈیمک پرفارمنس اچھی نہ ہو, ان بچوں کو ای این ٹی ڈاکٹر سے چیک اپ کروانا بہت ضروری ہوتے. ان میں ساروں میں میڈل ایئر میں فلوئڈ ہوتے ہیں, کوئی ایسی بیماری ہوتی ہے جن کی وجہ سے ان کو کم سنائی دیتے ہیں. آئیڈینٹیفیکیشن بہت ضروری ہوتے ہیں, اور ریہیبلیٹیشن مختلف طریقوں سے پاسبل ہے. یا تو آپ میڈیکیشن دے کے ان کو ٹریٹ کیا جاتا ہے, یا ریہیبلیٹیشن کے لیے ہم سرجریز کرتے ہیں, یا ہیئرنگ ایڈ لگواتے ہیں. بچہ صحیح سنے گا تو اس کے بعد اس کی آئی کیو بھی بڑھ جائے گی, ایکیڈیمک پرفارمنس بھی بڑھ جائے گی, اور جو اس کی اسپیچ ڈسیبلٹیز ہے وہ بھی بہتر ہو جاتی ہیں, اور بچہ نارمل بولنا شروع کر لیتا ہے. اگر سن نہیں سکتا تو ایٹ لیسٹ بولنا وہ شروع کر دے گا, سنے گا تو بولے گا. صحیح. کیونکہ بہت سارے بچے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ سن نہیں سکتے, ہمارے پاس آتے, ہم ان کو ریکمینڈ کرتے ہیں آپ ہیئرنگ ایڈ لگوا دیں. ہیئرنگ ایڈ لگائے گا بچہ, جب سن لیتا ہے اس کے بعد اگلے 5-6 مہینے بعد وہ بچہ پراپر سینٹنسز بنانا شروع کر لیتے ہیں. اس کے ریزن یہ ہوتے ہیں کہ بچے نے کبھی کمپلیٹ سینٹنس ہی نہیں سنی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, تو بچہ سنے گا تو اس کے بعد وہ کمپلیٹلی بات کرنا شروع کر لے. ایک بات ہو گئی. اگر ہیئرنگ ایڈ کے لیے یہ ضروری ہے کہ 3 سے 6 مہینوں تک ہم یوز کرتے ہیں. اگر اس سے بچہ بول نہیں پاتا اور وہ رسپانس نہیں کر رہا ہوتا ہے تو اس کے بعد پھر اس کی کینڈیڈیسی بن جاتی ہے کاکلیئر امپلانٹیشن کے لیے. تو کاکلیئر امپلانٹیشن پھر اس کے ایڈوانس فارم ہے, اور میں آپ کو بتاؤں کہ واحد حواس خمسہ کا آپ نے ذکر کیا, واحد سینس ہے جو اگر بائی برتھ نہ ہو تو آپ کاکلیئر امپلانٹیشن کے تھرو ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں, اور بچہ بالکل نارملی بول سکتا ہے. بہت سارے بچے ہیں ہم نے دیکھے ہو کہ وہ یونیورسٹی کے ٹاپر رہے ہیں پھر بعد میں کاکلیئر امپلانٹیشن کے بعد. یہاں پہ پنڈی میں ایک بچہ ہے جن کا کاکلیئر امپلانٹیشن ہو گیا, اس وقت وہ حافظ قرآن ہے. اچھا ماشاء تو اللہ, مینس کہ وہ بالکل ریہیبلیٹیٹ ہو سکتے ہیں نارمل انسانوں کی طرح. صحیح. اور یہی وجہ ہے کہ ہم یہ پروگرام بھی کر رہے ہیں, اور آپ نے بڑا اچھا میسج دے دیا کہ اگر نہیں بھی وہ سن سکتے تو امپلانٹیشن کر کے ہم ان کو ہیلپ کر سکتے ہیں, لیکن ٹائملی. تھینک یو سو مچ ہمیں پروگرام میں ٹائم دینے کا. آج کے پروگرام میں ہم نے ڈیفنس کے حوالے سے بڑی ہی مفید گفتگو کی. امید ہے کہ آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا ہوگا. ہمارا فیس بک پیج جس کا ایڈریس آپ کو اسکرین پر دکھائی دے رہا ہے اس کو بھی لائک اور فالو کیجیے. ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 0330-414-9010. اس پر بھی آپ ہمیں اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ فار واچنگ آور پروگرام. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.
मरीना स्पोर्ट्स सिटी, सिर्फ 1.5 लाख रुपए से बुकिंग और 5 साल की आसान माहाना इक़साद से लाहौर में महफूज तरीन सरमायाकारी करने की आखिरी तारीख 3 जुलाई 2022। मज़ीद मालूमात के लिए राब्ता कीजिए 111333 987, a project of Al Jaleel Developers। मरीना स्पोर्ट्स सिटी, सिर्फ 1.5 लाख रुपए से बुकिंग और 5 साल की आसान माहाना इक़साद से लाहौर में महफूज तरीन सरमायाकारी करने की आखिरी तारीख 3 जुलाई 2022। मज़ीद मालूमात के लिए राब्ता कीजिए 111333 987, a project of Al Jaleel Developers।